बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम। मैं हूं आमना। खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चौधरी खिजर हयात खक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तलम्बा की हदूद दोलू बंगला के करीब पुलिस मुकाबला पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। थाना तलम्बा की हदूद में पुलिस मुकाबला मियां चन्नू दोलू बंगला पुल पर दौरान नाकाबंदी रोका तो मुल्जमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मियां चन्नू मुकाबला के दौरान एक नामालूम डाकू हलाक हो गया। 3 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। कार सवार 4 डाकू गुज़श्ता कई रोज से मियां चन्नू सर्कल में डकैती की वारदातें कर रहे थे। पुलिस का मुकाबला डाकुओं से मुकाबला DSP SHO मुनव्वर गुज्जर, साकब साकी, नोमी गुज्जर, अख्तर और खुरम कांस्टेबल ने बड़ी दलेरी से डकैत गैंग का मुकाबला किया। DPO सईद नदीम अब्बास, DSP मेहर नासर अली साकब, SHO तलम्बा मौका पर मौजूद जवानों की बहादुरी की तारीफ की और खराज तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। लियाकतपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत अवान के मुताबिक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। वाबडा रोड पर कायम फर्नीचर की दुकान में वाकया पेश आया है, जहां फर्नीचर समेत कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। 1 घंटे की कोशिश के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। उस शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूदुल हसन की आमद हुई। चांडिया हाउस में सियासी और समाजी शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर कहा गया कि राना महमूदुल हसन ने कौमी असम्बली में सूबा सराकिस्तान का बिल पेश करके हमारे दिल जीत लिए। इस वक्त नुमाइंदा पंजाब टाइम न्यूज़ रजब सयाल सेनेटर राना महमूदुल हसन के साथ मौजूद हैं। उन्होंने रजब अली के साथ क्या गुफ्तगू की, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आज रियासत बहावलपुर के हवाले से बात की जाए तो बहावलपुर पहली वो रियासत है जिसने पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की है। रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान को असला दिया, फौजें दी और तनख्वाहें देकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहावलपुर को जो है वो अपने हकूक से भी महरूम कर दिया गया है, बहावलपुर को नज़रअंदाज कर दिया गया है। बहावलपुर सूबे की बहाली की अगर बात की जाए तो सूबे की बहाली के लिए मुख्तलिफ तंजीमों और पार्टियों ने जो है अवाम ने जो है वो अपने मुतालबात जो है वो तहरीक जो है वो जारी रखी हुई है कि सूबे बहावलपुर जो है वो बहाल किया जाए। लेकिन आने वाली हर दौर की हुकूमत ने जो है इसको नज़रअंदाज किया है। इसी पर आज जो है हमारे साथ उस शरीफ में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना महमूदुल हसन साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो है असम्बली में एक बिल पेश किया है सूबे के हवाले से। सर, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप जो है उस शरीफ में तशरीफ लाए हैं और आपने बिल पेश किया है जिसका जो है वो अमल दरामद हो रहा है। इसी हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सूबे के हवाले से? बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और हमने दोनों सूबों का बिल पेश किया है, भावलपुर का अलग पेश किया है और मुल्तान और डेरा गाजी खान का अलग पेश किया है मिला के। तो साउथ पंजाब और ये भावलपुर की रियासत थी अब से 70 साल पहले और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है। और हम ये समझते हैं कि ये सूबा अगर बनेगा तो ये भी बलूचिस्तान से फिर भी बड़ा होगा ये सूबा। तो जितने छोटे यूनिट बने हम इसके हक में हैं और बिल्कुल हम चाहते हैं कि भावलपुर की अलग एक हैसियत रही है और मुमताज़ हैसियत थी भावलपुर की। तो भावलपुर को सूबा बनाया जाना चाहिए और हम इस हक में हैं और इसी हवाले से हमने बिल भी अपना पेश किया है। सर, ये बताएं कि ये जो है अरसे से ये तहरीक चलती आ रही है सूबा भावलपुर बहाली के हवाले से, सब जो हुकूमतें हैं वो अपने जो है वादे करती हैं और उस पर अमल दरामद जो है वो फिर नहीं करती। देखें, अभी इन्होंने भी 100 दिन में वादा किया था कि हम बना देंगे सूबा जो है ना, लेकिन वहां जाके भूल गए। हमने तो अब उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार किया है, उनको सोए हुए उठाया है कि जनाब अब थोड़ा सा टाइम आपके पास रह गया है, अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आए हमारे साथ बैठ के बात करें। और हमने तो कदम बढ़ा दिया अपना और दोनों सूबों के हवाले से करारदाद पेश कर दी है, अपनी बिल पेश कर दिया बाकायदा। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सीरियस हो के इन नफरतों को ख़त्म करते हुए और यहाँ के, क्योंकि यहाँ जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं साउथ पंजाब के और ये भावलपुर के, साउथ पंजाब के, मैं समझता हूँ कि ये इन सूबों को बनना चाहिए और पूरी कौम हमारे साथ मिले, आप लोग शरीक हों, सब शरीक हों, भावलपुर वाले, मुल्तान वाले, डीजी खान वाले, और फिर इंशाल्लाह इसको एक तहरीक की सूरत में लेके चलें तो इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे हुक्मरान के वो इसको सूबा बनाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि सेनेटर साहब की बात सुन, उनका कहना है कि हम जो है इस तहरीक को भरपूर तरीके से चला रहे हैं और असेंबली में जो है वो बिल जो है वो भी पेश कर दिया, तो इंशाअल्लाह ये सूबा बनाकर ही रहेंगे।
رخ کرتے ہیں کبیر والا کا، جہاں تعلیمی کانفرنس فیڈریشن آف رجسٹرڈ اسکول خانیوال کے زیر اہتمام مقامی نجی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان حافظ محمد قاسم تھے۔ تقریب میں سی ای او ایجوکیشن ملک الطاف حسین، سابقہ چیئرمین بورڈ ملتان کو کبیر والا آمد پر خوش آمدید کہا گیا اور گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ سی او ایجوکیشن خانیوال نے پرائیویٹ اسکول کی خدمات کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے شرح ناخواندگی کو کم کرنے میں حکومت کا ساتھ دیا۔ ان کے بعد چیئرمین بورڈ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگلے امتحانات آن کیمرہ لیے جائیں گے۔ امتحانات لینے کے لیے اس مرتبہ پرائیویٹ اسکول کو بھی سینٹر بنایا جائے گا۔ تقریب میں پرائیویٹ اسکول مالکان اور پیف کے اسکول کے پرنسپل صاحبان نے بھی شرکت کی۔ ارشمان بک سینٹر کبیر والا نے تقریب کی میزبانی کی۔ سے آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ لیاقت پور میں ترنڈا محمد پناہ میں تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کی شناخت محمد جمیل کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 22 سالہ جمیل موزہ ڈنڈن روڈ کا رہائشی تھا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ نامعلوم ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کے لاش کو قبضے میں لے کر HEC ترنڈا محمد پناہ ہسپتال منتقل کر دیا۔ شورکوٹ سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد نعیم کے مطابق شورکوٹ سٹی میں انجمن تاجران الیکشن کی کمپین زور و شور سے جاری ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے محمد یوسف جھنگوی اور چودھری عتیق اور انجمن تاجران اتحاد گروپ کی جانب سے محمد حسین تاج اور حاجی آصف مد مقابل ہیں۔ دونوں گروپس کے سپورٹران کی طرف سے اپنے اپنے امیدواران کی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ انجمن تاجران کے الیکشن 13 عرصے کے طویل دورانیے کے بعد ہونے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تاجر برادری کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے، جہاں ہمارے نمائندے سرفراز احمد کے مطابق ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ کی زیر صدارت محکمہ صحت کی کارکردگی اور ہیلتھ مشینری کے جائزے کے لیے ہیلتھ کونسل کا اجلاس کا انعقاد ہوا۔ شہریوں کو سرکاری ہسپتالوں میں بجلی، صاف پانی، فارمیسی اور دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت بنانے کے احکامات موقع پر ہی ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز وڑائچ نے دیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق بنیادی ہیلتھ سینٹر، دیہی مراکز صحت، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی بہتری اور سروسز کے معیار کو مزید مثالی بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہریوں کو سرکاری ہسپتالوں میں بجلی، صاف پانی، فارمیسی اور دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب نے محکمہ صحت کی کارکردگی اور ہیلتھ مشینری کا جائزہ لینے کے حوالے سے منعقدہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد راشد خان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کامران واجد، MSDHQ ہسپتال ڈاکٹر کیسر نواز چند، ممبر ہیلتھ کونسل شاہین اقبال غیور کے علاوہ محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کامران واجد نے ضلع بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے ادویات کے سٹاک، بجلی، صاف پانی کی دستیابی، سیوریج کے نظام اور بجٹ سمیت دیگر معاملات کے بارے میں اپنی رپورٹ بھی بریفنگ کے ذریعے پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز وڑائچ نے اس موقع پر کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو بہترین علاج، تشخیص کے ساتھ ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے، جہاں ہمارے بیورو چیف چودھری غلام محی الدین کمبوہ کی رپورٹ کے مطابق خانیوال پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، منشیات فروش، ناجائز اسلحہ، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرور گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق خانیوال میں کارروائی کے دوران 5 منشیات فروش، 3 ناجائز اسلحہ کے ملزمان جبکہ 11 اشتہاری مجرموں کو جبکہ 11 عدالتی مفرور ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا۔ منشیات فروشوں سے 8 کلو گرام چرس، 20 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ SHO تھانہ سٹی کبیر والا شوبان خالد گوریا نے 2200 گرام چرس سمیت 2 عدد پسٹل، 30 بور ماہ گولیاں برآمد کی۔ SHO جھپ کلاں آصف چوہان نے 2 کلو چرس اور 20 لیٹر شراب برآمد کی جبکہ ایک اشتہاری کیٹیگری A کا بھی ملزم بھی گرفتار کیا گیا۔ SHO تلمبا منور گجر نے 2200 گرام جبکہ SHO صدر خانیوال ظفر امتیاز نے 2100 گرام چرس برآمد کی۔ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحے میں ملوث ملزمان کے
کے خلاف الگ الگ مقدمات کا اندراج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ سندھ سے ہمارے بیورو چیف محمد شریف کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ٹنڈو جام میں فارم ٹرمینل امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب ہیڈ ماسٹر محمد ہاشم کانڈیرو کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی ڈی ای او ٹنڈو اللہ یار غلام نبی نظامانی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ انعامات سیکشن اور بی کے 6ٹھی کلاس سے لے کر میٹرک کے پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے طلباء کو دیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد ہاشم کا کہنا تھا کہ ٹرمینل امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی پر ہم انہیں انعامات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کی سالانہ امتحان میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سالانہ امتحانات میں بہتر انعامات کے بھی وہ منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کھیلوں سمیت غیر نصابی سرگرمیاں بھی شروع کی جائیں گی۔ ڈپٹی ڈی او غلام نبی نظامانی نے اس موقع پر کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں طلباء میں اعتماد کا اضافہ پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی شاندار تقریب کا سارا کریڈٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو جاتا ہے۔ اسکول میں تدریسی ماحول میں زبردست بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ اسکول کے سینئر اساتذہ نثار احمد رتھ، میر مختار تالپور، علی محمد جمالی، غلام سرور سیال، اکبر خان زادہ اور دیگر اساتذہ نے ایوارڈ جیتنے والے طلباء کو زبردست مبارکباد دی اور اسکول کی بہتری کے لیے اس قسم کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کہروڈ پکا سے، جہاں ہمارے نمائندے آصف اقبال کھوکھر کے مطابق کہروڈ پکا عیدگاہ والے قبرستان میں ہر جگہ گندے پانی کے تالاب، گٹروں کی مہینوں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کا پانی نالوں اور گٹروں سے باہر نکل کر قبرستان میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے قبرستان کی دیواریں گرنے کا خطرہ۔ اگر فوراً گٹروں کی صفائی نہ کی گئی تو قبرستان میں موجود قبروں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ مزید دیکھتے ہیں محمد آصف کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، کہروڈ پکا عیدگاہ والے قبرستان میں ہر جگہ گندے پانی کے تالاب ہیں۔ گٹروں کی مہینوں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کا پانی نالوں اور گٹروں سے باہر نکل کر قبرستان میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے قبرستان کی دیواریں گرنے کا خطرہ ہے، اور اگر فوراً گٹروں کی صفائی نہ کی گئی تو قبرستان میں موجود قبروں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ نااہل انتظامیہ کو متعدد بار کمپلین کرنے کے بعد کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اہل علاقہ کا ڈی سی او لودھرا سے مطالبہ ہے کہ کہروڈ پکا انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر کہروڈ پکا اور چیف آفیسر بلدیہ کہروڈ پکا کو معاملے کے حل کے لیے فوری ہدایات کی جائیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے، جہاں ہمارے نمائندے سرفراز احمد کی رپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل پارلیمانی نظام نے ملک کے تمام وسائل گروی رکھ دیے۔ قوم اس پارلیمانی نظام سے مہنگائی کی بھٹی میں جل رہی ہے۔ پارلیمانی نظام سے عوام 100 سال پیچھے چلے گئے۔ ہمارا ملک اس نظام کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین مرکزی انجمن تاجران تحصیل سانگلہ ہل کے چیئرمین میاں شفیق الرحمان ونگڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹرین اپنے بیانات میں ایک دوسرے کو ڈاکو، لٹیرا اور چور کہہ کر قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، یہی پارلیمانی نظام کی خرابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تمام خرابیوں کی جڑ پارلیمانی نظام ہے۔ ملک کو کھربوں روپے مقروض کرنے والے پارلیمانی نظام کے حامی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صدارتی نظام کو نافذ کرنا چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا سے، جہاں ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق رشوت کے بغیر کام ناممکن ہو گیا۔ ہر کام پر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارنا پٹواری نے معمول بنا لیا۔ خسرہ نقل کے لیے پٹواری نے 3000 کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ نقل نہ دینے پر تھانہ سرائے سدھو میں سرکار مداخلت کی جھوٹی FIR درج کروا دی۔ مجھے انصاف چاہیے، یاسین جٹ اہلیان نند پور پٹواری کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ پٹواری تبدیل کرنے کی حکام بالا سے اپیل بھی کر ڈالی۔ تفصیلات کے مطابق نندی پور کے پٹواری ساجد بھٹی نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ہر کام پر سرعام رشوت لینا معمول بن گیا۔ کچھ عرصہ قبل نند پور کا رہائشی یاسین جٹ دیندار اپنے زمین کی نقلہ خسرہ لینے ساجد پٹواری کے پاس گیا، جس پر ساجد پٹواری نے 3000 کی ڈیمانڈ کی۔ اس موقع پر کہا گیا کہ رقم ادا کی جائے گی تو کام ہوگا۔ رقم نہ دینے پر یاسین جٹ کو دھکے اور گالیاں دے کر دفتر سے نکال دیا گیا، بلکہ بعد میں اسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا کر سرائے سدھو میں کار سرکار میں مداخلت کی FIR بھی درج کروا دی گئی۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز اہلیان نند پور نے پٹواری کے خلاف سخت احتجاج کیا، نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس دوران جاوید کمبوہ، فیصل کمبوہ، بلال، مدثر جٹ، مزمل جٹ، افضل ارائیں اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ ساجد پٹواری انتہائی کرپٹ انسان ہے اور رشوت لینے کو معمولی کام سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشوت نہ دینے والے کو دفتر میں بے عزت کیا جاتا ہے، اس کی کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کرپٹ پٹواری کو فی الفور معطل یا تبدیل کیا جائے ورنہ ڈی سی آفس کے باہر دھرنا دیا جائے. ڈیرہ غازی خان سے مہر مجید کی رپورٹ کے مطابق غازی ویلفیئر آرگنائزیشن ایک فلاحی تنظیم ہے اور اس کی کاوشوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. بلاک وائز فری کیمپ لگانے پر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی غازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں. یہ بات چیف گیسٹ محترم جناب زبیر مکی CCL فارما شیخ محمد بلال مقبول نے 25ویں فری میڈیکل کیمپ جو کہ بلاک نمبر 31 میں لگایا گیا اس کے افتتاح کے موقع پر کہی. بلاک نمبر 31 کے مریضوں نے ڈاکٹر صاحبان سے فری چیک اپ اور فری ادویات لیں. اس کیمپ میں چیک اپ کے لیے آنے والے ڈاکٹرز میں ڈاکٹر صبا حمید جو کہ ماہر امراض جلد ہیں، ڈاکٹر محمد وقاص علی صدیقی ماہر امراض جلد، لیڈی ڈاکٹر سحر وقاص ماہر امراض جلد، ڈاکٹر سلامت قاضی چائلڈ اسپیشلسٹ، ڈاکٹر ثاقب عزیز کیسرانی ہومیوپیتھک فزیشین، لیڈی ڈاکٹر عروسہ خان ڈینٹل سرجن بھی شامل تھے. جبکہ دیگر شرکاء میں محمد کامران خانزادہ بانی و صدر GWO، محمد کامران صدیقی سینئر نائب صدر GWO، محمد جمیل اختر سیکریٹری جنرل، شیخ نعمان اسلم سیکریٹری فائنانس، اکرم خانزادہ، زہیب مشوری، فرحان خانزادہ اور رب نواز پٹھان کونسلر بھی شامل تھے. رخ کرتے ہیں لیاقت پور کا، جہاں پر پرانے زمانے میں کسان کھیتوں میں سارا دن کام کیا کرتے تھے اور جب تھک ہار کر شام کو گھر لوٹتے تھے لیکن تب بھی کام کچھ نہ کچھ رہ جاتا تھا. اب دور جدید میں ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو گیا. دنوں کا کام گھنٹوں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے لگا. اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک حشمت اوان کی یہ رپورٹ. جی بالکل، پرانے دور میں کسان اپنے کھیتوں میں کئی دنوں بیلوں کے ساتھ ہل چلا کر تھک ہار جاتے تھے اور کاشت کی گئی فصلیں بھی لیٹ ہو جاتی تھی. لیکن اب ٹریکٹر سے ہل چلا کر دنوں کا کام گھنٹوں میں کیا جاتا ہے اور کسان ایک ہی وقت میں مختلف فصلیں اگا کر اپنی روزی روٹی کما لیتا ہے. اب اس دور جدید میں کسان بہت خوش نظر آتا ہے کیونکہ اب گھنٹوں والا کام منٹوں میں کیا جاتا ہے. ٹائم بھی کم اور پیداوار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ نہیں بلکہ کسان نے ایک اور ترقی حاصل کر لی ہے. زرعی آلات میں ڈرون طیارے نے مشکل سے مشکل کام آسان کر دیا ہے. کسان اپنی کھیت کو ڈرون کے ذریعے سپرے کر کے گھنٹوں والا کام منٹوں میں سمیٹ لیتا ہے، جس سے نہ صرف ٹائم کی بچت ہوتی ہے بلکہ پیداوار میں بھی اچھا خاصا اضافہ کیا جا رہا ہے اور کسان خوشحال نظر آ رہا ہے کیونکہ پیداوار اچھی تو منافع اچھا اور پاکستان کی خوشحالی صرف کسان سے ہی ہے. اسی کے ساتھ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف ملک حشمت اوان، پنجاب ٹائم نیوز، لیاقت پور. رخ کرتے ہیں خانیوال کا، جہاں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی سے بانی و سرپرست اعلیٰ ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے سابق صدر عبداللطیف انور کی قیادت میں فرینڈز میڈیا گروپ اور دیگر صحافیوں کی تعارفی ملاقات ہوئی. تعارفی ملاقات خانیوال کی تعمیر و ترقی کے عزم کے حوالے سے کی گئی. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں غلام محی الدین کی یہ رپورٹ. بانی و سرپرست اعلیٰ ڈسٹرکٹ پریس کلب سابق صدر عبداللطیف انور، صدر فرینڈ میڈیا گروپ چودھری تنویر احمد کی قیادت میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کے ساتھ خانیوال کے ایکٹیو اور فعال اور نیشنل چینل اخبارات کے صحافیوں سے تعارفی میٹنگ ہوئی. تعارفی میٹنگ میں خانیوال فرینڈ میڈیا گروپ اور سینئر صحافیوں نے تعارفی ملاقات کی. ملاقات میں جنرل سیکرٹری فرینڈ میڈیا گروپ عدنان رسول، سینئر صحافی عامر ایوب پراچا، سینئر صحافی جاوید فخری، سہیل امان، فرقان مقصود، عثمان ملک زبیر، تبسم بھٹی، اللہ دیتا مرالی، سید اصغر عباس، عمران گیلانی، چودھری منیر احمد، عمران سلطان، رائے اعظم، ارسلان چودھری، شیخ سہیل خالد جٹ، کاشف بچا، شہزاد چودھری اور دیگر صحافیوں نے تعارفی ملاقات میں شرکت کی. تعارفی ملاقات میں فعال صحافیوں کی جانب سے سول اسپتال کے حوالے سے تجاویز دی گئیں، جس پر ڈپٹی کمشنر خانیوال نے کہا کہ یہ انتہائی قابل غور تجویز ہے اور اس مسئلے کو حل کر کے خانیوال کے شہریوں کو سہولت دی جائے گی. ڈپٹی کمشنر سے ایک سوال کے جواب میں ساس کفالت سینٹرز کے حوالے سے بات ہوئی جو کہ مستحق خواتین کو درپیش مشکلات تھیں، اس پر توجہ دلائی گئی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا اس مسئلے کو اپنی ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے گا. تعارفی ملاقات میں ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ آپ صحافیوں سے ملاقات کر کے مجھے اچھا لگا. کیمرامین خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے، جہاں ڈپٹی کمشنر پاک پتن سہیل احمد کیفی کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ماہم آصف ملک، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کی سربراہی میں میونسپل کمیٹی کا عملہ عوامی خدمت میں رائے گئے بھی اپنے ڈیوٹی پر موجود ہے. شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی کا عملہ رات گئے سیوریج کی بحالی میں مصروف رہا. ڈپٹی کمشنر سہیل احمد کیفی کی ہدایات پر کام کرتے ہوئے میونسپل کمیٹی پاک پتن کا عملہ
عوام کو دن رات محنت کرنے میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ عوامی شکایات کے فوری حل اور شہریوں کو سیوریج کے بند مسائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے میونسپل کمیٹی رات کو بھی شہر کے بند سیوریج کو بحال کرنے میں مصروف ہے۔ حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے 28 جنوری سے 28 فروری تک صفائی کا ماہ منانے کے عزم کو لے کر میونسپل کمیٹی اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ شہریوں کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے، اس طرح کہنا تھا ایڈمنسٹریٹر بلدیہ مہم آصف ملک کا۔ نارنگ منڈی سے ہمارے رپورٹر ملک عبدالرزاق کے مطابق نارنگ منڈی میں روزانہ ڈکیتیوں اور چوریوں کا ہونا معمول بن گیا۔ عبدیہ گاؤں کے قریب ڈاکوؤں نے دن دہاڑے مرغیوں کے سپلائر سے 1,70,000 روپے لوٹ لیے۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا، جبکہ مرید کے ناروال روڈ پر سیلز مین بھی لٹ گیا۔ مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ تفصیلات کے مطابق لاہوریاں والا کا رہائشی بشارت مرغیوں کی سپلائی دے کر آ رہا تھا کہ آہدیاں کے قریب ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک لیا۔ لاہوریاں والا کے رہائشی بشارت 15 منٹ تک ڈاکوؤں سے گتھم گتھا رہا۔ ڈاکوؤں نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ مزاحمت کرنے پر کنپٹی پر پسٹل رکھ کر فائر کر دیا۔ خوش قسمتی سے گاڑی کو جا لگا، نوجوان بال بچ گیا۔ دوسری واردات میں نارنگ منڈی کا رہائشی حمزہ لیس کی سپلائی دے کر آ رہا تھا کہ مرید کے نارووال روڈ پر ڈاکوؤں نے 63,000 روپے سے محروم کر دیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ نارنگ منڈی میں چوری اور ڈکیتی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، جس سے اہل علاقہ بھی شدید پریشان ہیں۔ رخ کرتے ہیں لیاقت پور کا، جہاں ریسکیو اہلکاروں کی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے فزیکل ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل لیاقت پور میں ریسکیو اہلکاروں کی فزیکل فٹنس برقرار رکھنے کے لیے ایک روزہ فزیکل فٹنس ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1 میل دوڑ، مختلف جسمانی ایکسرسائز بھی شامل تھیں۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد عمران ساجد کے مطابق اس قسم کی سرگرمیوں سے ریسکیورز ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو آفس میں جنرل دربار کا انعقاد بھی کر رہے ہیں، جس میں روزمرہ ڈیوٹی کے دوران پیش مسائل اور ان کے حل اور ریسکیورز کی فلاح و بہبود سے متعلق تفصیلی بات چیت کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں اچ شریف سے، جہاں ہمارے نمائندے رجب سیال کی رپورٹ کے مطابق اچ شریف جلال پور پیر والا کے نواحی دیہاتوں کو ملانے کے لیے دریائے ستلج پر پل بنانے کا مطالبہ عوام نے ایک مرتبہ پھر کر دیا۔ دریائے ستلج میں دغیانی کے باعث اچ شریف اور جلال پور پیر والا کے مقامی درجنوں دیہات کو آپس میں ملانے کے لیے پل نہ ہونے کے باعث مقامی لوگوں کو دریا عبور کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دور جدید میں بھی اچ شریف اور جلال پور پیر والا کے رہائشی دریائے ستلج کو عبور کرنے کے لیے کشتیوں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ اچ شریف کے نواحی گاؤں بستی چاکر خان رند کے مقام دریائے ستلج پر پختہ رابطہ پل تو تعمیر نہ ہو سکا، البتہ دریا میں طغیانی کے باعث مقامی لوگوں کو کشتی کے ذریعے خطرات سے بھرپور سفر طے کرنے میں مجبوری ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی بے پناہ مشکلات ہیں، اگر پل نہ بنایا گیا تو ہماری اور مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر ان کا دیرینہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے، جہاں ہمارے بیورو چیف چودھری غلام محی الدین کمبوہ کی رپورٹ کے مطابق خانیوال میں ڈپٹی کمشنر سلمان خان اچانک ہی ڈسٹرکٹ جیل کے دورے پر پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر کو جیل پولیس کے دستے نے سلامی دی، لان میں پودا لگایا گیا۔ ڈی سی کا جیل، بیریکس، کچن، ہسپتال اور دیگر سہولیات کا جائزہ اور فلٹریشن پلانٹ کی چیکنگ بھی کی گئی۔ قیدیوں کے بارے میں سہولیات، عملے کے رویے کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا۔ اس موقع پر سلمان خان کا کہنا تھا کہ جیل ہسپتال کے لیے ادویات کی کمی پوری کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل میں صفائی، شجرکاری اور بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے، جہاں ہمارے بیورو چیف رانا محمد شبیر کے مطابق حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ و ایڈمنسٹریٹر محمد فضل عباس نے پنجاب بھر کی طرح شورکوٹ سٹی میں بھی مہینہ صفائی کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر سی ای او میونسپل کمیٹی شورکوٹ طارق جاوید کمبوہ، سید محمود الحسن شاہ، رضوان صفدر، عاطف بشیر شہری، بدر منیر خان، جاوید اقبال، جیون علی سمیت میونسپل کمیٹی شورکوٹ کے افسران اور عملہ صفائی بھی موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ محمد فضل عباس نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مہینہ صفائی مہم 28 جنوری تا 28 فروری تک شیڈول کی گئی ہے، جس کے مطابق پورے شہر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہر سیکٹر کا الگ الگ انچارج مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بند لائن کو چالو کرنا، کوڑا وغیرہ
دائرہ اٹھوانا، نالیوں کی صفائی، وال چاکنگ کا خاتمہ اور ناجائز تجاوزات کا خاتمہ بھی اس کام میں شامل ہے۔ تمام کام کی نگرانی چیف آفیسر طارق جاوید، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز محمد عمران اسحاق، انچارج سینیٹیشن سید محمود الحسن کریں گے۔